इंसान थे। दिल भी बहुत रंजीदा है इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर जो मैं बात कर रहा हूँ। अफसोस भी है, उदासी भी है, लेकिन बहरहाल ये एक ज़िंदगी का एक साइकिल है। आज आज मैं इधर खड़ा हूँ, हो सकता है कि कल कोई और यहाँ पर खड़ा हो और मैं इस दुनिया में ना हूँ, इसका अल्लाह को पता है। और ये एक सर्कल है, साइकिल है, सदियों से चल रहा है, चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमें देखना है कि हम लोगों के हवाले से मामलात को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री जो इस वक्त इसका ऑपरेशन जो है वो हज ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आज बिल्कुल टाइम नहीं है और हमने एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो कर दिया है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वाले से भी है कि 2019 के बाद ये पहला हज है जो फुल फोर्स के साथ हो रहा है। जो मेरे पास फिगर्स हैं, उन फिगर्स के हिसाब से पिछले 3 सालों में 2020 और 2021 में हज मौकूफ़ था, उसमें हज नहीं हुआ। 2022 में जो हज हुआ वो उसमें जो तादाद थी वो पूरी दुनिया से उन्होंने कट डाउन किया सऊदी अरब गवर्नमेंट ने, और जिस के कोटे थे वो तकरीबन 50% से भी नीचे करके 40%, 50% के ऊपर उन्होंने हज अलाउ किया था। उस हवाले से पिछले साल पाकिस्तान से तकरीबन कोई 80,000 के लगभग हाजी प्राइवेट में कोई 40,000 के लगभग प्राइवेट थे, प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स थे उनके थ्रू, और 40,000 से भी ज़्यादा बल्कि 50,000 के लगभग टूर ऑपरेटर्स के थ्रू, और 30-32,000 के 30 से 34,000 के करीब हाजी जो है वो गवर्नमेंट कोटे के ऊपर जो है उन्होंने हज किया। जो टोटल लोगों का सर्कल बनता है वो तकरीबन 75-80 हज़ार के 82,000 के करीब बनता है जिन्होंने पिछले साल हज किया। और इस दफ़ा जो हमें कोटा एलोकेट किया है सऊदी अरब गवर्नमेंट ने वो तकरीबन 1,80,000 के करीब है, यानी तकरीबन 1 लाख ज़्यादा हाजी जो है वो पाकिस्तान से इस वक्त जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाह हज के लिए। लिहाजा टाइम थोड़ा था, और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी कंस्ट्रेंट के अंदर भी गुज़र रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो हमें फ़ॉरेन करेंसी चाहिए हाजियों के हवाले से, उसके हवाले से हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात कर रहे हैं, और मैं अभी इधर से उठ के सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जा रहा हूँ, और इसीलिए जा रहा हूँ कि इसके अंदर वो जो भी हमें फैसिलिटेट कर सकें एज़ सुन एज़ पॉसिबल वो हमें फैसिलिटेट करें, ताकि हमारे जो हाजी हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं कल जब कल मेरा पहला दिन था यहाँ पर, और कल ही मैंने फौरी तौर पे सऊदीयन एम्बेसडर के साथ मीटिंग की, और इस सारे मौजू के ऊपर बड़ी तफसील से बातचीत हुई कि उसमें वो हमें क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं हाजियों के हवाले से, जिसमें उन्होंने वादा भी किया, और बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस उनकी तरफ से मिला है। मैं उनको दिल की गहराइयों से एप्रिसिएशन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त की। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40,000 के करीब हाजी जो है वो उसकी इमिग्रेशन इस्लामाबाद से होगी रोड टू मक्का के हवाले से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा सकें और दूसरे स्टेशंस को भी ला सकें, लेकिन चूँकि लेट हो चुका है काफ़ी टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन अगर इस साल ना हो सका तो अगले साल इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि जो बड़े स्टेशंस हैं उन पर भी वही फैसिलिटी अवेलेबल हो जो इस्लामाबाद की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी कल मुलाकात की,
اور ان سے بھی بڑی اچھی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کے تھرو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو مشکلات سے بچا سکیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں۔ لہذا اس حوالے سے ابھی میں جیسے میں نے بتایا کہ ابھی ہم منسٹری آف فائنانس جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جو فنڈز ہیں وہ فوری طور پہ ریلیز کریں، کیونکہ جو انہوں نے ٹارگٹ ڈیٹ دی تھی، جن ڈیٹس پر انہوں نے ریلیز کرنا تھا انہوں نے ریلیز نہیں کیا، اور جو اگلی ڈیٹ ہے وہ بھی ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ اور اس وقت مجھے ڈی جی حج یہی بتا رہے تھے کہ ان کے پاس پاکستان سے جو اماؤنٹ شفٹ ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم نے ابھی بلڈنگز بھی لینی ہے جو کہ ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکا، ہم نے جو وہاں پہ حاجیوں کے لیے کھانے کا ارینجمنٹ کرنا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کے علاوہ بے شمار جو معاملات ہیں معاونین کے حوالے سے جو ہماری منسٹری کا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم کیبنٹ کے اکارڈنگ ٹو دا کیبنٹ کا جو ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن کے حوالے سے ہم معاونین کو سلیکٹ کریں گے، باقاعدہ ان کا انٹرویو ہوگا، اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس میں وہ لوگ جائیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، صرف حج کرنے کے حوالے سے نہ جائیں، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی سفارش جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈائریکشن ہے کیبنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، کہ یہ جو معاونین ہے انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لہٰذا وہ ایسے ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے جو لوگ جا کر وہاں پر لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اگر ایسے لوگ منتخب ہوئے جنہوں نے وہاں جا کر صرف حج کرنا ہے اور ان کے پاس وہ ٹریننگ یا انفارمیشن نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے پہ بہت بڑا پریشر ہے، 1,80,000 حاجیوں نے جانا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں خود اس کی نگرانی کر رہا ہوں، اور میں آج رات کی فلائٹ سے میں سعودی عرب فوراً جا رہا ہوں، کیونکہ یہ سارے مسائل میرے سامنے ہیں کہ ان مسائل کے اندر مجھے بہت سارے گیپس نظر آ رہے ہیں، جن گیپس کو ہمیں بڑی تیزی سے حل کرنا ہوگا، کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ 16 مئی کو مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ سعودین گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ڈیلیگیشن ادھر آ رہا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن لے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپریشن بھی مئی کی اینڈ مئی سے ہمارا آپریشن بھی حج کے حوالے سے شروع ہو جائے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پر اس وقت بہت زیادہ لوڈ ہے، اور میرا میڈیا سے انتہا سے زیادہ میں درخواست کروں گا، عاجزانہ درخواست کروں گا کہ مجھے اور میری وزارت کو آپ سپورٹ کریں، تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کا کام کر سکیں، ان کی کو خدمت کر سکیں، اور لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ میری ان سے درخواست ہوگی کہ اس میں میری رہنمائی بھی فرمائیں، اور ہماری ہر چیز کے حوالے سے ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ جہاں جہاں ہمارے مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کے اندر وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ ابھی ہم 4 ایئر لائنز جو ہیں وہ ہم نے ایلوکیٹ کی بھی ہیں، جس میں ایک سرین ایئر لائن ہے، ایک ایئر بلو ہے، PIA ہے، سعودین ایئر لائن ہے۔ ان سب ایئر لائنز کے اندر میں جو ہے یہ بات ضرور ادھر مینشن کرنا چاہوں گا، برائے مہربانی ہمارا جو سول ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی، اور ہمارے محترم ساتھی خواجہ سعد رفیق صاحب جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان سے میں بذات خود میری کوشش ہوگی کہ اگر آج میرے جانے سے پہلے ان سے ملاقات ہو سکے کہ میں ان سے یہ بات کر سکوں کہ PIA کے حوالے سے ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل جو ہے حاجیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا PIA کا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے۔ اس کو وقت پہ فلائٹ چلانی ہے، اس نے وقت کے اوپر فلائٹ واپس لے کر آنی ہے، انہوں نے لوگوں کا سامان صحیح طریقے سے لے کے جانا ہے، جو مسافر ہیں ان کو صحیح طریقے سے انٹرٹین کرنا ہے،
یہ منسٹری آف حج کا نہیں، یہ PIA کا کام ہے، لہٰذا اس میں مجھے ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور میں اپریشیٹ کروں گا جو مجھے بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال جو 4 ایئر لائن جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں سرین ایئر لائن کا جو پروگرس رہی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے، سعودین ایئر لائن کی بہت اچھی پروگرس رہی ہے، لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ ایئر بلو بھی اپنی جو سروسز ہے اس کو بہتر کرے، اور PIA جو ہے اس سے میری گزارش ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمیں مطمئن کرے کہ ہمارے جتنے بھی حاجی ہیں وہ صحیح طریقے کے ساتھ ٹریول کر سکیں اور انہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور میں خود سمجھتا ہوں کہ جو حجاج ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں اس کو عبادت سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے اس ایفرٹس کو اور ہمارے اس کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بتا دیں کہ جو کوٹا پاکستان کو ملا تھا پورے کے پورا اس کا ہو گیا، کچھ ریومرز تھے کہ کچھ شاید کوٹا سرنڈر کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا بریفنگ دی گئی؟ مجھے جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ میں اس کے اوپر ابھی فوری طور پر میں نے انسٹرکشن دی ہیں کہ اس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بات کریں، پرائم منسٹر سے بھی بات کریں اور متعلقہ اداروں سے بھی بات کریں، کیونکہ آپریشن جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے، کہ یہ سرنڈر نہ ہو اور اس میں ہمارے لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ریزرویشن ہے، اور وہ ریزرویشن ہے کاسٹ کے اوپر، کہ جو کاسٹ مجھے بتائی جا رہی ہے اس کاسٹ کو میں کیسے ریڈیوس کر سکتا ہوں۔ جو پیسے لے بھی چکے ہیں تب بھی میں چاہوں گا کہ اس کو ہم ریڈیوس کریں اور اس کو نیچے لے کر آئیں۔ نو ڈاؤٹ کہ پچھلے سال جو ہے وہ $180 کا تھا، آج $285-90 کا ہے، یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کا امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ اس کاسٹ کو ڈیکریز کریں اور سروسز کو بہتر کریں۔ اب اس کے لیے میرا آج 24 گھنٹے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میں کیا کر سکوں گا، بس میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا اس سلسلے میں میرے لیے دعا کریں، اور میرے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو جو ہے وہ کامیاب بنائے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کر لیں لیکن ہم اس کو 100% نہیں کر سکیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم جتنا بہتر کر سکیں اتنا بہتر کریں۔ اچھا منسٹر صاحب، جاوید حسین دنیا ٹی وی سے، جو فنڈز کی منتقلی کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں بڑی رکاوٹ کیا پیش آ رہی ہے آپ کو؟ اور سر دوسرا یہ سوال ہے کہ پرائس بہت زیادہ ہو گئی، آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو ایک عام آدمی کی ریچ سے تو باہر جا رہا ہے، تو ہم دوسرے وینیوز نہیں تلاش کر سکتے کہ وہ ذریعہ استعمال کریں حاجیوں کو لے جانے کے لیے، جیسے بحری راستہ تھا یا زمینی راستہ ہے، اس طرح کے وینیوز استعمال نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، اس کے علاوہ اور بہت ساری آپشن ہیں۔ میں آپ کو ایک اور آپشن بتاتا ہوں۔ ہم نے شروع کیا ہے ہم نے 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے، ہم 4 مہینے پہلے کیوں شروع کرتے ہیں؟ ہمیں اس کو 10 مہینے پہلے شروع کرنا چاہیے تاکہ لوگ انسٹالمنٹ کے اندر پیسے دے سکیں، تاکہ انہیں آسانی ہو۔ بحری جہاز بہت اچھی بات ہے، بنگلہ دیش کا آپ دیکھیں کتنا بہترین انہوں نے بحری جہاز بنایا، اس حوالے سے اس آپشن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بھی پرپوزلز اور ڈسکشنز ہیں یہ اس حج کے بعد ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر میرے پاس ٹوٹل دن رہ گئے ہیں 2 مہینے اور 15 دن۔ اور فائنانس کی جو ہرڈلز ہیں وہ فائنانس کے اندر مجھے بہت زیادہ ہرڈلز آ رہی ہیں۔ جو آپ نے ابھی ذکر کیا 7,000 کا، یہ بھی منسٹری آف فائنانس کا مسئلہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ ہمیں ڈالر نہیں دے رہا کہ وہ ڈالر جو ہے وہ ریمٹ کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں چلیں ہم اس پہ یہ پیسے بھی دیتے ہیں، اب ہمیں ڈالر تو دیں، یہ ڈالر نہ بھی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرائیویٹ جو ٹورز ہیں، مجھے اس میں بھی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جو پابندیاں منسٹری آف فائنانس لگا رہی ہے، اس منسٹری آف فائنانس کی پابندیوں کی وجہ سے وہ آپریشن بھی ہرٹ ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ ایک اس انداز میں آئے کہ جو ایک بڑا مشکل طریقہ ہے اس مشکل طریقے سے گزار کے وہ ڈالر لے کے آئیں۔ وہ ان کو فری نہیں چھوڑ رہے کہ چلیں ڈالر آپ خود ارینج کریں، لیکن وہ ڈالر 22 لاکھ ہمارا عمرے پہ جاتا ہے، وہ پیسے ڈالر ساتھ نہیں لے کے جاتا، وہ ڈالر کہاں سے لے کے جاتا ہے؟ وہ ڈالر ادھر سے لے کے جاتا ہے جہاں سے بھی وہ ارینجمنٹ کرے۔ ان کو آزاد چھوڑیں تاکہ یہ جا کے اپنا ارینجمنٹ کریں۔
نہ ان کو آزاد چھوڑنا ہے تو نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہے آ رہے ہیں. لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب چونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے اور اس وقت وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, میں ان سے ضرور ملاقات کروں گا اور وہ انتہائی شفیق انسان ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری ان ساری چیزوں کو جو ہے بڑے غور سے دیکھیں گے اور ضرور اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھائیں گے, ہمیں سپورٹ کریں گے. تو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے یہ سارے ایشوز پہ ڈسکس کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان دا انٹرسٹ آف کنٹری, ان دا انٹرسٹ آف نیشن اور حاجیوں کا وہ ضرور اس پہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے لوگوں کو جو ہے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو. صاحب اس میں سعودی حکام سے بات کرنا چاہیں گے کہ جو ٹیکسز وہ بڑھا رہے ہیں, ٹیکسز کی شرح کم کریں, 3-4 لاکھ ٹیکسز وہ لے رہے ہیں. اس کے بعد حج کی جو مدت ہے, ڈیوریشن ہے, اسے کم کیا جائے تو اس سے بھی اخراجات کو مل سکتے. جی, اس کے اندر جہاں تک تعلق ہے ڈیوریشن کا, ڈیوریشن دیکھیں ہمارے لوگ جب ادھر سے جاتے ہیں تو وہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ انہوں نے جانا ہوتا ہے. وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں 35-40 دن ملے, جس میں 10-12 دن وہ جو ہے مدینہ منورہ میں گزاریں. کچھ ٹریولنگ میں گزر جاتے ہیں, کچھ ہمارے حج کے اندر گزرتے ہیں, کچھ مکہ مکرمہ, کچھ زیارتیں ہیں. لہذا اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جو دوسری بات کی ہے وہ آپ نے بڑی اچھی کی ہے اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کا یہ جو سوال ہے بہت اچھا سوال ہے. سعودی عرب ہمارا بھائی ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے. اس وقت ہم ایک فنانشل کرنچ کے اندر ہیں اور آپ یقین کریں کہ مجھے کل سعودین امبیسڈر نے یقین دہانی کرائی ہے اور انہوں نے فل فیسیلیٹیشن دینے کا جو ہے ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پہ بلیسنگ ہے کہ اس وقت یہ امبیسڈر جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے اندر ضرور اپنا کردار بھی ادا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپیل کرتا ہوں سعودین گورنمنٹ سے کہ وہ اس حوالے سے پاکستان کو کنسیڈر کرے, کیونکہ پاکستان اس کا ایک ایسا پارٹنر ہے, ایک ایسا دوست ملک ہے جو اس کے ساتھ بھی ہمیشہ کھڑا رہا ہے. ہم یہ نہ صرف کہیں کہ سعودی عرب ہی کرتا ہے, پاکستان بھی ان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کے بعد نامکمل ہیں. ہم اکٹھے ہیں تو ہم مکمل ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میسج جائے گا سعودین گورنمنٹ کا, سعودی عرب کا پاکستان کے اندر. پاکستان ایک بہت بڑی پاپولیشن کا ملک ہے, 25 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. یہ ایک بہت بڑا میسج جائے گا پاکستان کے اندر سعودی عرب کا. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع سے سعودی عرب کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ٹیکسیز ہیں ان کو, میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کم کیا جائے, اس کو معاف کیا جائے, اور اگر اس میں مزید کوئی فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں تو وہ فیسیلیٹیشن دیں. ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اور ہمارے یہ جو 1,60,000 یا 80,000 1,80,000 حاجی جب جائے گا, اس 1,80,000 کے پیچھے کئی کروڑ انسان ہیں جو اس کے خاندان والے ہیں, وہ سب اپریشیٹ کریں گے سعودی عرب کو. لہٰذا میری درخواست ہے سعودی عرب سے کہ وہ ضرور کنسیڈر کرے اس حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ ملک میں چاند کے حوالے سے اکثر تنازع رہتا ہے, تو اس دفعہ اب آپ نے ابھی افریقہ کی وزارت سنبھالی ہے, تو اس حوالے سے کیا اقدامات کریں کہ ملک میں ایک سے زائد عیدیں نہ ہوں؟ اس کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے. اس کو میں نے ابھی نہیں چھیڑا ہے, میں اس کو دیکھوں گا کیا ہے. یہ تو چاند دیکھیں تو عید منائیں, مجھے کیا اس کے اندر اب چاند ہے نہیں, اس کو کہاں سے کھینچ کے لائیں. چاند نظر آنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے اس طریقے کو بھی دیکھ لیں گے, لیکن بالکل صحیح ہونا چاہیے اور میرٹ پر ہونا چاہیے. تھینک یو سر.